बड़ी बात बताऊं, जिनके घोड़ों की टाप से लगने वाली धूल की कसम कुदरत उठाए, वल आदियाती तबहन फल मोरियाती कदहा, अरे जिनके घोड़ों की टापों की कसम, बल्कि घोड़ों की टापों से लगने वाली धूल की कसम कुदरत उठाती है, जिनके घोड़ों की धूल की ये शान है, उनके खुद के वजूद की शान का आलम क्या है? ये सहाबा किराम, लेकिन एक बात पर अमल नहीं हुआ। 70 जाने गई, 50 से ज्यादा औरतें बेवा हुई। तवज्जो करना, एक बात पर हुजूर की अमल नहीं होता है। तवज्जो है आपकी, बहुत अच्छे से सुन रहे हो, बात बहुत नाजुक मकाम पर आ गई, शायद इसी में बात पूरी कर दूं, लेकिन तवज्जो, एक बात पर हुजूर की अमल नहीं हुआ। 70 जाने गई, 50 से ज्यादा औरतें बेवा हुई, 100 से जायद बच्चे यतीम हुए, इतने घर उजड़े। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की एक बात पर अमल दौरे रिसालत में न हो तो 70 जाने जाती है, 50 से जायद बच्चे, 50 से जायद औरतें बेवा होती है, कमोबेश 100 से जायद बच्चे और बच्चियां यतीम होते हैं। इतने घरों के अंदर जो है उदासी छा जाती है। मेरी कौम के जवानों, अब अपनी तबाही का रोना रोने वालों, अपनी बर्बादी का रोना रोने वालों, अगर सहाबे किराम एक बात पर अमल न करे अपने इज्तिहाद की बुनियाद पर, तो इतना नुकसान होता है। अल्लाह अकबर, ये कौम जो फराइज को तर्क करे, फराइज को छोड़े, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे, फिर कितनी जाने जाएगी। अगर फिलिस्तीन में उठने वाले जनाजों से मोहब्बत है तो अपना किरदार भी तो देखो। अगर तुम ज़िना के अड्डों को आबाद करते रहोगे तो क्या ये जनाजे न उठेंगे? आपसे पूछता हूँ, बज़ाहिर अमल किसने नहीं किया था? जिन्होंने अमल नहीं किया था उनकी जानें तो अक्सर की महफूज रही, लेकिन दूसरे बुजुर्ग शहीद हुए ना, तो कहीं ऐसा तो नहीं अगर फिलिस्तीन में मेरे किसी भाई का जनाजा उठ रहा है तो वो मेरे किसी जवान के ज़िना की नहूसत तो नहीं है, ताश के पत्तों की नहूसत तो नहीं है, मस्जिदों को वीरान करने की नहूसत तो नहीं है। अल्लाह अकबर, अगर नौजवान औरतें पूरी दुनिया के अंदर बेवा हो रही है तो कहीं वो हमारे जराइम की नहूसत तो नहीं है। इतना तुम्हें कौम का दर्द है कि आने वाली वीडियोस को शेयर करके तुम लोग बहुत ज्यादा सुबुकदोश होने की कोशिश करते हो जिम्मेदारियों से। कभी सोचा कहीं मेरे गुनाह मेरी कौम की तबाही का सबब तो नहीं बन रहे हैं? अल्लाह अकबर, रब को क्या मुंह दिखाओगे? तो मैं बात जो कहने चला था, खालिद इब्ने वलीद से किसी ने पूछा, ए खालिद सैफुल्लाह, तुम लोगों ने तो ओहद में मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान किया था, हजरत अमीर हमजा जैसी हस्ती का सीना चीरा गया था, कलेजा निकाला गया था, और कच्चा चबाने वालों ने अमीर हमजा का कलेजा कच्चा चबाया था। उंगलियां काटने वालों ने उंगलियां काट करके गले में पहना था, कान और होंठ काटने वालों ने कान, होंठ और नाक काट करके अपने गले में पहने। कितनी कुर्बानियां दी गई जब ये दीन हम तक पहुंचे। आज इस दिन की अहमियत नहीं, जलसों से दीन नहीं पहुंचा। ये जलसे तो किसी की जेब खाली करके किसी की जेब भर रहे हैं। दीन फैलाने वाले तो दीन फैलाते फैलाते मालदार से गरीब हो गए। तुम्हें क्या पता? बहुत जाने गई है मेरे भाई, बहुत औरतों का सुहाग टूटा है, बहुत औरतों का सुहाग, बहुत बच्चे बेवा हुए हैं, बहुत घरों में चिराग बुझे तब दीन का चिराग रोशन हुआ है। अरे खुद औरों का घर तो जाने दो, खुद अल्लाह के रसूल का जो घर था उसका क्या हाल था? जिस दिन रसूलुल्लाह ने निकाह किया था सैयदा खदीजतुल कुबरा के साथ, उस दिन खदीजा इतनी मालदार थी कि मलका तुज्जार कहलाती। बहनों की तवज्जो, बहुत तकलीफ, बहुत मुसीबतें, बहुत कुर्बानियां इस दीन के पीछे। आज लोग दीन की खिदमत करते करते गरीब मालदार हो रहे हैं, लेकिन ये उस दौर की बात है जब मालदार लोग दीन की खिदमत करते करते गरीब हो रहे हैं। सैयदा खदीजतुल कुबरा जिस दिन हुजूर के साथ निकाह हुआ है, पूरे मक्के के सबसे मालदार औरत, सबसे मालदार औरत, इतना माल कि पूरे मक्के वालों का माल जमा करो तो खदीजा के माल का 10% बनता था। कोई मुबालगा नहीं कह रहा हूं, तारीख में कहीं भी चैलेंज कर सकते इसको, हालांकि मैं चैलेंज वाला आदमी नहीं, तालिब इल्म हूं। खदीजा का पहला ऊंट माल से भरा हुआ
گھر کے پاس کھڑا ہوتا تھا تو آخری اونٹ جو ہے مکۃ المکرمہ کی سرحد کو پار کرتا. اتنی مالدار تھی وہ خاتون جسے سیدہ فاطمہ الزہرا کی امی ہونے کا شرف تھا, جسے حسنین کی نانی ہونے کا شرف. لیکن میری بہنوں کو بھی بتا دیا جائے, نماز سے دور بہنوں, زیور اور کپڑوں میں ڈوب کر کے زندگی گزارنے والی میری بہنوں, سیریل کی اداکارہ کو آئیڈیل بنانے والی میری بہنوں, تمہیں پتا ہونا چاہیے جس دن سیدہ خدیجہ کی زندگی کا آخری دن تھا, اس دن خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. اتنی مالدار خاتون اتنی غریب ہو گئی تھی کہ اس کے گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جلا. یہ دین کی قربانی. اور یہ لوگ دامن پکڑ کے پوچھیں گے, اور میری قوم کے جوانوں, فجر کی نماز میں سونے والوں, موبائل کے اوپر رات میں گندی گندی فلمیں دیکھنے والوں, عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنے والوں, کبھی قرآن کو پوری زندگی پڑھنے کے لیے ہاتھ میں نہ لینے والوں, خدیجہ کی مفلسی تمہارا دامن پکڑ کر کے پوچھے گی کہ میں نے مال داؤ پہ لگا کے خدا کے دین کے لیے ہر دکھ سہا, بتا ام المومنین کہنے والے, تو نے میرے مال کی قدر کیا جواب دو گے سیدہ کی امی کو؟ اور جو سیدہ کی ماں کی بارگاہ میں ناکام ہوگا, کیا حسنین کریمین اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے؟ ہمیں کبھی ان کے درد کا درد ہے, ان کے دکھوں کا درد ہے, ان کی قربانیوں کا احساس ہے؟ سن لیں, بات آئی تو سن لیں. یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. کتنا عرصہ ہوا کئی دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا, اور آج زندگی کا آخری دن ہے, گھر میں چراغ کی روشنی. جو لوگوں کے گھروں میں چراغ جلواتی تھی, آج دین کے لیے اتنی بظاہر مفلسی آ گئی, بظاہر مفلسی آ گئی کہ آج اس کے گھر میں چراغ جلانے کو تیل. یہ بات مکے میں پھیل گئی کہ خدیجہ اتنی غریب ہو گئی, ملکہ تجار, کہ دین محمدی کے لیے اس نے سب لٹا دیا, اور آج اس کے گھر میں چراغ جلانے تیل نہیں ہے. تو کسی ظالم نے کہا موقع کا فائدہ اٹھاؤ. غربت تو انسان کو کفر تک لے ہی جا سکتی ہے, تکلیف آدمی کو مجبور کرتی ہے, مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ. خدیجۃ الکبریٰ کی بچپن کی سہیلی تھی, بچپن کی سہیلی کو پم بھر کے بھیجا, تیار کر کے بھیجا, جاؤ آج خدیجہ کو ورگلانے کا موقع ہے, خدیجہ کو ورگلا لو. وہ بچپن کی سہیلی آئی, خدیجۃ الکبریٰ لیٹی ہے. سوچو تو سیدہ کی امی کی کیا حالت ہوگی. ایک تو بیماری نے توڑ دیا ہے, اور دوسرا گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جلائے فاقہ ہے. میرے بھائی, جس کے گھر میں کھانا نہیں تھا اس کو دوا کیا میسر آ سکتی تھی؟ یہ دین کی خدمت کرنے والوں کی محنت. ہمارا کچھ بھی نہیں گیا نا دین کے لیے, اس لیے ہمیں احساس ہے. ہم تو مسلمان باپ کے گھر میں مسلمان ہو گئے, ہمارا کیا ہے, ہمیں کیا ہے, دین سے ہمارا تعلق کیا ہے, ذرا بتاؤ نا. سیدہ کی امی کو دوا تو دوا ہے, کھانا بھی میسر بستر پر ہے, اور پتہ ہے لوگوں کو راحتیں دینے والی آج ٹاٹ کے بوریے پر ہے. سہیلی آ کر کے سرانے بیٹھتے, کہا خدیجہ تیری بچپن کی سہیلی سن لیں. اب عنوان کہیں اور جاتا ہے, اب اس بات کا موقع نہیں کہ میں اپنے عنوان پر آگے بات بڑھاؤں, لیکن بات آ گئی تو بات ختم کر رہا ہوں, ذرا توجہ کر لیں. نہیں, آپ لوگوں کا بھی حق ہے, میری طرح آپ بھی مہمان ہیں. بات میں ختم ہی کر رہا ہوں, انشاءاللہ پھر اس عنوان کو آگے کبھی بڑھاؤں گا, لیکن توجہ کر لیں آپ. سہیلی آ کر سرانے بیٹھی, اور بیٹھ کر یہ کہتی, خدیجہ میں تیری بچپن کی سہیلی ہوں, تو نے محمد کا ساتھ دیا تو میں تجھ سے دور ہو گئی تھی, لیکن آج پھر وہی درد, وہی دل, وہی تڑپ تیرے دروازے تک لائیے. خدیجہ میں نے سنا ہے کئی دن سے تیرے گھر میں چولہا نہیں جلا, تجھے بددعا لگ گئی ہے ہمارے معبودوں کی, بتوں کی بددعا, لات و حبل کی بددعا لگ گئی. تو نے محمد کا ساتھ دیا نا بتوں کی مخالفت میں, تجھے بددعا لگ گئی. دیکھ کتنی مالدار تھی, غریب ہو گئی. کیا دیا محمد عربی نے تجھے, اتنی غریب ہو گئی, اتنی مفلس ہو گئی. تو لوگوں کو پالتی تھی, آج تیرے گھر میں کھانا نہیں ہے. خدیجہ پورے مکے میں بات ہو رہی ہے, کیا خدیجہ کا انتقال ہوگا. مکے کا کوئی سردار خدیجہ کے جنازے میں شریک نہیں ہوگا, مکے کوئی سردار خدیجہ کے جنازے میں شریک نہیں ہوگا, کوئی خدیجہ کے جنازے کو کاندھا نہیں دے گا, کوئی خدیجہ کو اپنی زمین پر دفن ہونے کے لیے جگہ نہیں دے گا.
اور اگر خدیجہ محمد عربی کو ابھی بھی چھوڑ دے آخری سانس سے پہلے تو ہم اس کو عزت اور وقار کے ساتھ جیسے عرب کے سردار دفن ہوتے ہیں ویسے ہم ان کو دفن کریں گے۔ سہیلی آ کر کہتی خدیجہ تو میری جان میری سہیلی میری بات مان لے، اور پھر کہتی ہے یہ غربت، یہ تنگ دستی، یہ پریشانی، ارے تیرے شوہر کے پاس کفن بھی نہیں ہے تجھے کفنانے کے لیے، تو کس کی باتوں میں آ گئی؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کل ایمان کی ساس، سیدہ کائنات کی والدہ، سرداران جنت کی نانی، سیدہ آمنہ خاتون کی بہو، سید العالمین کے نکاح میں سب سے پہلے آ کر ان کے حرم کو آباد کرنے والی ہم سب کی پہلی ام المومنین، جس کو عرش سے خدا سلام نازل کرے، وہ خدیجۃ الکبریٰ۔ تمہارے نزدیک تو کپڑے اور زیور سبھی ہے نا، لیکن یہاں مرتبہ تو دیکھو، ہے کائنات کی کوئی ایسی عورت جس کے لیے عرش سے سلام آتا؟ اگر وہ ہے تو وہ سیدہ کی امی ہے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ جب سہیلی کی بات سنی، طاقت نہیں تھی اٹھنے کی، مگر پوری قوت ایمانی نے پھر سہارا دیا، اٹھ کے بیٹھ گئی اور سہیلی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کیا بک رہی ہو؟ لات و حبل کی بددعا مجھے لگے گی؟ ارے جو اپنے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہ ہٹا سکے ان کی بددعا مجھے کیا لگے گی؟ جو بولنا نہ جانتے ان کی بددعا، اور تو کہتی ہے کہ محمد عربی نے کیا دیا؟ ارے مجھے اتنا بڑا بنا دیا کہ محمد عربی کا خدا مجھے آسمان سے سلام بھیجتا ہے۔ اس سے بڑا مرتبہ کسی عورت کا ہو تو بتاؤ۔ کائنات کی ام المومنین بنا دیا مجھے۔ ارے 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی کو جس نے ام المومنین کائنات کے لیے بنایا، اس سے بڑا مرتبہ کیا چاہیے؟ اور سن میری سہیلی، تو کہہ رہی ہے کہ میں نے نادانی اور بے خبری میں محمد کا کلمہ پڑھا، شوہر کی محبت میں پڑھا، میں نے ہمدردی میں پڑھا، میں نے مربت میں پڑھا۔ سن لے جملہ غور کرے خدیجۃ الکبریٰ کا، عقل و خرد نے کروڑوں مرتبہ میرے قلبوں کو بوسہ دیا تھا، تب کہیں جا کر میں نے محمد الرسول اللہ، اور تو کہتی میں چھوڑ دوں؟ اور سن، جا کر ان مکے کے گنڈوں سے کہہ دینا وہ مجھے کاندھا نہیں دیں گے، مجھے ان کے کاندھوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، مجھے آخری نبی کا کاندھا کافی ہے، اور اگر وہ مجھے کاندھا نہیں دیں گے تو فرشتے آئیں گے کاندھا دینے کے لیے، کیونکہ میرا شوہر مخدوم ملائکہ ہے، ملائکہ جس کے خدام ہے، میرے شوہر کی شان یہ ہے، مجھے فرشتے کاندھا دینے کے لیے آئیں گے، اور اگر مکے کی زمین میں مجھے دفن نہیں کرنے دیا گیا تو مجھے زمین غیرت میں دفن کیا جائے گا۔ میری سہیلی تو مجھے کیا ورغلانے آئی ہے؟ یہ بات ہو رہی تھی، اتنے میں حضور آ گئے، سہیلی کے ساتھ تنہائی میں یہ بات، اتنے میں حضور آ گئے۔ آقا نے سیدہ خدیجہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے پوچھا خدیجہ کیسی ہو؟ خدیجہ ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، وہ حال اگر خود ہی پوچھیں بیمار کا عالم کیا ہو۔ سیدہ خدیجہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا خدیجہ کیسی ہو؟ قربانی دیکھو دین کے لیے، قربانی دین کے لیے، قربانی، یہ دین ایسے نہیں پھیلا، قربانی۔ سیدہ خدیجہ نے کہا آقا مجھے تو اللہ کو سونپ دے، اللہ کے بھروسے مجھے چھوڑ دے، میری خیریت آپ مت پوچھیے، جتنی دیر تک آپ مجھ سے باتیں کریں گے اتنا دیر جا کر آپ اللہ کے دین کو ٹائم اور وقت دیجئے، جتنا وقت میرے ساتھ باتوں میں گزرے گا اگر اتنا ٹائم آپ نے لوگوں کو سمجھانے میں دیا تو پتہ نہیں اتنے وقت میں کتنے کافروں کو آپ مسلمان بنا کر جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر۔ مجھے چھوڑ دی، مجھے آپ وقت نہ دیں، مجھے اللہ کے بھروسے کر دیں، میں اللہ کے بھروسے ہوں، آپ جائیے اللہ کے دین کا کام کی۔ یہ ہے دین کی خدمت، یہ ہے محنت رسول اللہ کے گھر والوں، حضور کی اصحاب کی، حضور کی ازواج کی، حضور کی آل کی، یہ محنت ہے، اس محنت سے دین پھیلا۔ جب حضور نکل کے چلے گئے تو جو سہیلی تھی نا خدیجہ کا ہاتھ پکڑے کہتی خدیجہ مجھے مسلمان کر دینا، مجھے کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر لیں۔ سیدہ خدیجہ نے کہا ارے تو مجھے کافر بنانے آئی تھی، تو کیسے مسلمان ہو رہی ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جو مذہب اپنے ماننے والوں کو اتنا یقین عطا کرتا ہو وہ مذہب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ مذہب سچا مذہب ہے، اس لیے میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔
تو بات جو کر رہا تھا خالد بن ولید سے، کسی نے بولا خالد تم لوگوں نے بڑا نقصان کیا ہمارا احد میں، پھر تم احد کے فوراً بعد مدینے آ کے مسلمان کیسے ہو گئے؟ تو خالد بن ولید کہتے میں نے احد میں ایک منظر دیکھا، جب نماز کا وقت آیا تو رسول اللہ کی طرف سے اعلان ہوا جو جہاں ہے وہیں نماز پڑھو، تو ہر مسلمان وہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا۔ ہم نے سوچا مسلمان کے ہاتھ بند گئے نماز میں، اب ان کو قتل کرنا آسان ہے، لیکن ہم نے دیکھا جیسے کوئی تلوار اس نمازی پہ اٹھاتا، اس تلوار کے اٹھنے سے پہلے غیبی تلوار آتی اور اس کو کاٹنے والے کو کاٹ دیتی۔ نمازی پر حملہ نہیں ہو سکا۔ ہم سمجھ گئے یہ مذہب باطل نہیں ہے، حق ہے، اور خالد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو جو میں بات لے کر چلا تھا کیمیائے شہادت کی، اس کو سن لے، پوری ہوتی ہے بات۔ امام غزالی لکھتے ہیں ایک عورت تھی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی اے موسیٰ میرے لیے دعا کر دے، اللہ مجھے بخش دے، میری مغفرت کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو نے گناہ کیا کیا؟ اس نے کہا گناہ بہت بڑا ہوا، اس کو چھوڑ دیں لیکن آپ دعا کر دیں۔ کہا پہلے بتا تو گناہ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے زنا کروایا، منہ کالا کیا، اور زنا کی وجہ سے پھر مجھے بچہ پیدا ہوا تو میں نے بچے کو قتل بھی کیا۔ ایک تو زنا کیا اور زنا کے بعد بچے کو قتل بھی کیا۔ موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ کا خوف طاری ہوا، کہ تو جلدی یہاں سے نکل، تیری وجہ سے عذاب نہ آ جائے۔ وہ عورت چلی گئی، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اللہ کا سلام پیش کیا، کہا اے موسیٰ آپ نے اس عورت کو کیوں نکال دیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جبریل اس نے کتنا بڑا جرم کیا، کتنا بڑا پاپ کیا، اس سے بڑا پاپی کوئی ہو سکتا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں اے اللہ کے کلیم، اس سے بڑے پاپی بھی ہے جن کو اللہ اس سے بڑا عذاب دے گا۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے، وہی زانیہ اور قاتلہ عورت سے بھی بدترین ہے، اور اس کو جو عذاب دیا جاتا اس سے بڑھ کے عذاب ان کو دیا جائے گا جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑیں گے۔ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے، قتل اور زنا سے بڑھ کر ان کو عذاب ملے گا۔ تو جو پانچوں وقت نماز نہیں پڑھتے، فجر میں مسجد نہیں جاتے، ظہر میں نہیں جاتے، گھوم رہے ہیں اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، میرے بھائیوں مرنا ہے، ایمان پہ مرنا چاہتے ہو، ایمان سلامت لے جانا چاہتے ہو، نماز کی پابندی کرو، نمازیں پڑھو، گناہ چھوڑو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو جوان، ایک حدیث ہے جمع الجوامع کی روایت ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی جوان صبح صبح کی نماز پڑھتا ہے، اللہ اس جوان کو بوڑھوں پر ایسی فضیلت عطا کرتا ہے جیسے عوام کو اللہ نے رسولوں کو، اللہ نے عوام پر رسولوں کو جیسی فضیلت عطا فرمائی ہے، مرسلین کو عوام پر جیسی فضیلت عطا فرمائی ہے، صبح کی نماز پڑھنے والے جوانوں کو اللہ بوڑھوں پر ایسی ہی فضیلت عطا فرماتا ہے۔ رسولوں جیسی فضیلت جوانوں کو ملتی ہے صبح کی نماز کی برکت سے، یہ ہے جوانی کی عبادت۔ لیکن افسوس میرے بھائی، آپ یہ مت سوچنا کیا امین القادری آپ سے یہ کہہ رہا ہے انجوائے نہ کریں، کھائیں نہیں، پیے نہیں، پکنک نہ کریں، ایسی بات نہیں، سب انجوائے کرو، بھرپور انجوائے کرو، حرام کام مت کرو۔ بس باغ گھومنے جاؤ، حرام کام مت کرو، نعتیں سنو، گانے مت سنو، درود شریف پڑھو، غیبت مت کرو، چگلی مت کرو، کسی عورت پر پاپ کی نظر مت ڈالو، کیونکہ اللہ کے رسول کا دیدار انہی آنکھوں سے کرنا ہے قبر میں۔ جو آنکھیں حضور کو دیکھنے والی ہے وہ آنکھوں سے کسی عورت پر پاپ کی نظر کیسے ڈال سکتے ہو؟ آپ کو حیرت ہوگی یہ جب میں سنتا ہوں کہ مسلم جوان لڑکے پکچر دیکھتے ہیں زنا والی، تو مجھے یاد آتا ہے حضرت سلمان فارسی کہا کرتے تھے کسی کی ران پہ نظر ڈالنا مجھے مشکل لگتا ہے، 70 مرتبہ مرنا مجھے آسان لگتا ہے، لیکن کسی کی ران کو ایک مرتبہ دیکھنا مجھے مشکل لگتا ہے، کیونکہ 70 مرتبہ مرنے میں وہ تکلیف نہیں ہے جتنا کسی کی ران کو ایک مرتبہ دیکھنے سے عذاب ہوگا۔ جب ران دیکھنے پہ یہ عذاب ہے تو سوچو جو زنا دیکھتے ہیں ان پر کیا عذاب ہوگا، ان کے ایمان کا کیا بنے گا، ان کی قبر کا کیا بنے گا، ان کی حشر کا توبہ کرو، بدلو۔ جوانی گناہ کے لیے نہیں ہے، جوانی پاپ کے لیے نہیں ہے، جوانی عیاشی کے لیے نہیں ہے، جوانی جرائم کے لیے نہیں ہے، جوانی اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ توبہ کر لو، اور یاد رکھنا کتنے بھی بڑے پاپی ہو، کتنے بھی بڑے مجرم ہو، اگر تم توبہ کرو گے، کتنے بھی بڑے پاپی ہو، کتنے بھی بڑے توبہ کرو گے،
تو گناہ سے ایسے پاک کر دیے جاؤ گے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. کل سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرو. کل سے نہیں بلکہ ابھی سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرو. یہ طے کرو کہ کچھ بھی ہو جائے, خوشی ہو یا غمی ہو, موت ہو یا شادی ہو, برات ہو یا میت ہو, میں نے نماز نہیں چھوڑنا. سنی سے العقیدہ امام کی ابتدا میں مجھے نماز پڑھنی ہے. اسی طرح جتنے گناہ ہیں مجھے ان گناہوں سے بچنا ہے. پھر دیکھنا زندگی کا کیسے لطف آتا ہے. آج آپ لوگ کہتے ہو مولانا سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ سب کچھ ہے, سکون نہیں ہے, کیونکہ گناہ کرتے ہو اور گناہ سے سکون ختم ہوتا ہے, بربادی ہے, تباہی ہے. اس لیے آئیے اللہ کو منائیے, اللہ کو راضی کیجئے. رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, آدھا گزر رہا ہے. اس کے بعد شعبان کا مہینہ ہوگا, اس کے بعد رمضان المبارک کا برکت والا, رحمت والا اور موسم بہار والا, نیکیوں والا مہینہ آئے گا. روزوں کا اہتمام کیجئے. جوانی کو حرام کام سے بچ کے گزاریے. آپ کا بڑھاپا بادشاہوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ کو جانا نہیں ہے کیونکہ ابھی محفل جاری رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.